मिस्टर टॉप जोन कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? जी टॉप अल्हम्दुलिल्लाह जोन ठीक साहब, ठाक है जी। वो कहाँ से कॉल फरमाया टॉप जोन आपने? नाम क्या है? नाम तो टॉप जोन नहीं है, नाम तो कुछ और होगा ना आपका। हमारी हैं जी, वो की ना है ताड़ा? मोहम्मद सलमान। मुसलमान नाम है? चलें जी, वालिदैन ने इनका नाम मुसलमान रखा। चले ठीक है ना, ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। इनके वालिद साहब ने इनका नाम मुसलमान रखा है ताकि, क्या नाम है, मुसलमान या सलमान? मोहम्मद सलमान। सलमान मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान। अब मैं हमें सुनाई दिया कि मुसलमान। चलें जी, मोहम्मद सलमान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ज़ामत कर रहे हैं? फैसलाबाद पाकिस्तान, फैसलाबाद। आपकी बड़ी मेहरबानी, तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया मोहम्मद सलमान भाई, हुक्म करें। जी सैयदना जी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना जी, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सलामुल्लाह के अलैह, मुतालिक सलामुल्लाह आप अलैह, क्या नजरिया सलामुल्लाह अलैह। रखते सैयदना फारूक आज़म के मुताल्लिक़, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुताल्लिक़ हमारा नज़रिया यह है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, उनके नफ्स नफीस थे, उनके जान शीरीन थे, उनके वारिस बरहक थे, उनके दुश्मनों पर लानत और उनके हक़ के गासिबीन पर लानत। हमारे अक़ीदा उनके मुताल्लिक़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि मुझे ये पता चला था कि आप शायद उनके ईमान के कायल नहीं हैं। वो तो कुल्ल ईमान है भाई, सिद्दीक़ अकबर आपकी फारूक क्या आज़म सलामुल्लाह अलैह कुल्ल ईमान है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स नफीस हों, उनके वारिस हों, उनके खलीफा बरहक हों, उनके बाद बरहक इमाम हों, जी तो वो उनके ईमान में शक करना ही कुफ्र है। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपकी कुछ और गुफ्तगू उनके मेरे साथ गासिबीन हक पे भी लानत और उनके फजाइल के में शक करने वाले पे भी लानत। बोलें, ये भी बोलें। आमीन आमीन, बिल्कुल इसी तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इजाजत है मैं आपको एक हदीस सुनाऊं? जी जी हैं जी, बिल्कुल। हदीस आपको सुनाते हैं करते जनाब। थे कि अबू बकर उमर की ईमान से गुफ्तगू करें। मेरे मोहतरम नाजरीन, ये किताब है सुनन इब्न माजा, सुनन इब्न माजा मोहम्मद इब्न यजीद अल-क़ज़वीनी, चाप दारुल फ़िक्र, सन 2008 में छपी है। यहाँ पे आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 49 में। सफ़ा नंबर 49 में, जी हाँ, ये सफ़ा नंबर 49 है, हदीस नंबर 120 है। यहाँ पे अन अब्बाद इब्न अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अब्बाद इब्न अब्दुल्लाह रवायत करता है कि अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह फरमाया है। जी हाँ, फरमाया अना अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा मैं हूँ, व अखू रसूल है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई मैं हूँ, व अना सिद्दीक़ुल अकबर, सिद्दीक़ अकबर मैं हूँ, ला यक़ूलु बअदी इल्ला कज़्ज़ाब, मेरे अलावा इस इनवान का मुद्दई नहीं होगा मगर एक हो कज़्ज़ाब हो। इशारा वाज़ह है किसकी तरफ है? इशारा वाज़ह है किसकी तरफ है? इशारा वाज़ह है जिसकी इमामती किस्ब है, जिसकी खिलाफत ही किस्ब है, जिसने झूठ बनाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास नहीं होती, बेटी का मीरास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी का मीरास उसने हड़प लिया झूठ बोल के। वो कैसे सिद्दीक़ अकबर हो सकता है? अना सिद्दीक़ुल अकबर ला यक़ूलु हा बअदी इल्ला कज़्ज़ाब सल्लैतु क़ब्ल अन्नास लिसब्अ सिनीन, कोई मुसलमान नहीं था नमाज पढ़ने के लिए, 7 साल तक सिर्फ मैं था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हम दोनों नमाज अकेले पढ़ते थे। सिद्दीक़ अकबर के मुताल्लिक़ यह हमारा नजरिया है जनाब। आप कहना चाहते हैं जी कि सैयदना सिद्दीक अकबर जो है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला जो जिनको हजरत अबू बकर कहा जाता है, वो नऊज़ बिल्लाह सैयदा फातिमा रजी अल्लाह
وہ صدیق نہیں تھے، وہ صدیق نہیں تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیق بولا، بلکہ اس کے بہت ساری جھوٹیں شریعت میں ثابت ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی خود اپنی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، زبان کھینچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر صاحب تشریف لائے، عمر نے پوچھا کیا یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو، ہم نے کہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم کہ اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا میری زبان نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس شخص کا اپنا اب ایک اعتراف بات صحیح میں سند کے خاموش ہوں، ساتھ کتاب الزہد میں موجود ہے، جی ہاں، کہ یہ شخص اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے زبان کی وجہ سے یہ جہنمی بن چکا ہے۔ اور پھر اس کا جھوٹ، بہت سارے جھوٹ ثابت ہیں۔ اس کا ایک جھوٹ یہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھ لی کہ کیا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث کی وصیت کرنی ہوتی تو خود اپنی بیٹی کو کرنی ہوتی نا، کہ اکیلی اولاد وہی ہے۔ ابو بکر کیوں کرے، ابو بکر کو تو کوئی میراث ملتی ہی نہیں ہے۔ اور بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کے بعد ایک پہ بات آپ کبھی نے راضی بھی نہیں ہوئے، بات کروں، ہاں جی، راضی نہیں ہوئی، آپ اور نے آخرت بات تک یہ اسی کی کی ہے، اسی بات پہ ان سے دینا ہے وہ کہ ناراض رہیں۔ نبی جی ہاں، تو پتہ چلا کہ ابو بکر ایک بات اس صدیق پہ بھی نہیں ہے، بات کریں گے۔ ابو بکر کذاب ہے۔ صدیق آپ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں، صدیق اب اکبر آپ وہی ہے یہ کہہ رہے جو ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہی ہے۔ اب میری بات بھی سنیں نا، میری بات بھی سنیں نا، اپنی نہ آپ کی بولتے بات جائیں۔ سنتے ہیں جی سر۔ سنیں، آپ نے خاموش رہنا، میری بات سننی ہے۔ آپ نے کہا کہ محمد نبی نے سلوات ان کو صاحب سنائیں صدیق نہیں کہا، ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، آپ کا دعویٰ ہے نا۔ اگر آپ کے پاس اس بات ہے جو ہمارے لیے حجت ہو تو دکھائیں، ہم آپ کی جھوٹی کتابوں کو نہیں مانتے، میں بتاتا ہوں، ہم آپ کی اپنی آپ کا کتابوں دعویٰ سے یہی ہے ثابت نا کرتے ہیں کہ نبی یہ نے ان شخص کو جھوٹ صدیق نہیں بولتا کہا۔ تھا۔ اس نے جھوٹ بہت بولے، پہلے آپ یہ بات اس اپنی نے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جھوٹ سے اس نے باندھا ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا۔ ہم۔ جو بات میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ وہ بات نہیں کر رہے، بات کو گھمائے نہیں، میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دوں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، جی ہاں، یہ دعویٰ کیا نا آپ نے ابھی تھوڑی دیر جی پہلے۔ سر۔ نہیں، آپ نے صدیق کا صدیق ہی نہیں کہا۔ اس بات پہ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، جو ابن ماجہ شریف سے زیادہ یہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس بخاری شریف میں سے دکھاتا ہوں، آپ اور صلی اللہ بخاری، علیہ وسلم آپ احد شیعہ سے پہاڑ گفتگو پر کر رہے ہیں نا، موجود تھے۔ اور آپ شیعہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپ کے بخاری کو نہیں مانتے، آپ نے بولنا نہیں ہے، ہم نے بخاری کو ماننا ہی نہیں ہے نا۔ آپ بول کر جو ہے نا، آپ اور بھائی بخاری نہیں بخاری کو ہم مانتے نہیں نا، آپ مانتے، بات سنیں نا، آپ نے ابن نہیں مانتے، آپ ماجہ کو بھی نہیں مانتے، آپ ابن ماجہ کو مانتے ہیں نا۔ ابن ماجہ آپ کی کتاب ہے، میں نے آپ کے اپنی کتاب سے استدلال کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو جھوٹی حدیث کو وہ آپ بتا دلیل رہا کے ہوں نا، طور پہ اگر پیش میں نہیں کر قرآن سکتے، کا حوالہ بھی آپ کو دیکھتا ہوں اور نا، جھوٹی آپ قرآن حدیث کو کو بھی نہیں آپ مانتے۔ دلیل کے طور پہ نہیں کہ پیش سب کر سے سکتے۔ پہلے جو بات آپ کی ہے نا، آپ وہ بات کریں کہ آپ نے حدیث پیش کی ہے ابن ماجہ شریف سے، میں کہتا ہوں آپ ابن ماجہ کو نہیں مانتے۔ آپ تو مانتے ہیں نا، آپ تو مانتے ہیں نا۔ میرا دعویٰ ہے، مناظرے کے اصول آپ کو آتے ہیں محمد سلمان صاحب، کہ دلیل جو لایا جاتا ہے وہ خصم کے لیے حجت ہو۔ کرتا ہوں، مجھے محمد سارے سلمان بھائی، آپ کو مناظرہ کی بھی زندگی میں کیا ہے، استدلال کیا آپ نے؟ آپ کسی 10 12 15 جی سالہ میں نے لڑکے سے استدلال پوچھیں کیا کہ ہے، آپ دلیل کیسے لیا جاتا ہے، وہ آپ کو نے بتا پہلے دے گا بات کہ کی ہے دلیل وہ لایا جاتا ہے جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو۔ مانتا، میں وہی بتا رہا ہوں، قرآن مقبول ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ قرآن مقبول ہے، قرآن مقبول ہے جی، مقبول ہے نا۔ اب مقبول میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں، مقبول قرآن ہے۔ سے بتاؤ جی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن نے ایمان والا کہا ہے تو اس اسی بیعت کو توڑ دیا ابو بکر نے نا، یا نہیں۔ ہاں اسی بیعت کو ابو بکر نے توڑ دی۔ جو بات میں آپ کو بتاتا قرآن، ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے غلط کہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ چلیں آپ قرآن کی آیا مخالفت پڑھیں، کی، آیا قرآن نے پڑھیں، غلط آیا کہا، ترجمہ کریں، آیا پڑھیں، قرآن آیا کے ترجمہ اندر کریں بھائی۔ انہوں نے جن کو ایمان والا سے دیا وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے، اللہ نے قرآن میں جن کو ایمان والا کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے۔
اب جو ان کو ایمان والا نہیں مانتا وہ خود ایمان والا نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر محمد اس بیعت سلمان میں بھائی، موجود تھے. آپ اس وہ کا آیا مطلب ہے پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ایمان والا بولا ہے، تو ہم ایمان لائیں گے بھائی. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ بیعت کو توڑ دے گا، میں اس کو رضا نہ دوں، اس کو ایمان والا نہ کہوں، حالانکہ اللہ کا علم کامل ہے. عقیدہ بدا بھی آپ کا یہی کہتا ہے. اسی طرح قرآن کے متعلق جو تعریف قرآن کی آپ کی فصل الخطاب ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں. جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو قرآن پاک کے بھی استدلال کو آپ نہیں مانتے. دیکھیں جب آپ نے قرآن پہلے یہ بات مجید، کہہ دی جہاں تک قرآن کہ جو مجید کا نبی کے تعلق ہے، ساتھی، یہ شیخ نبی صاحب کے آپ ساتھی ابو تھے، حاس کا جو ان کو نبی کا ساتھی نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. یہ آپ نے کہا، حالانکہ قرآن نے ان کو نبی کا ساتھی کہا. تو وہ آیا آپ پڑھیں نا کہ جس میں ابو بکر کو قرآن نے نبی کا ساتھی بولا، آیا آپ پڑھیں. او مولوی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جس آیا میں نبی القرآن نے بولا کہ ابو بکر نبی کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن ہے، مخلص ہے، وہ آیا آپ ہم پڑھ کے سنائے نا. لیکن اگر قرآن میں سے کوئی آیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ قرآن کو نہیں مانتے. میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ نے اور ان کو سنا مومن دیں نا وہ کہا ہے. آیات، وہی تو اللہ ہم نے کہہ رہے ہیں نا. ہم نے آپ اس محمد سلمان صاحب، ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. قرآن سے وہ آیا آپ پڑھ کے سنائے نا. بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ اب آپ نے کہا ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن میرا دعویٰ ہے آپ قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کو آپ نہیں مانتے. میں نے قرآن کی جو آیات پیش کی ہیں، آپ میری ان او بھائی آیات آپ کو، چلیں اب قرآنی آیات، قرآن آپ جس ان کو کی آیات جو ہے نا، قرآن کو نہیں مانتا ہے نا، ابھی ٹیسٹ ہوگا نا آپ کی شیخ صاحب. دعویٰ دلیل کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا دعویٰ جو ہے وہ اور ہے، دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے. آپ کی دعوے اور دلیل کے اندر مطابقت ہونی چاہیے. دعویٰ آپ کا خاص ہے، دلیل آپ عام پیش کر رہے ہیں. اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی اس کی خاص ہونی چاہیے. میں نے کون سی دلیل پیش کی ہے میں شیخ نے صاحب؟ یہ کہا آپ دیکھیں آپ کے باتوں میں شیخ صاحب، اللہ نے ایمان والا کہا ہے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی. اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ بیعت توڑی تھی، اس کا مطلب ہے آپ خدا سے زیادہ جانتے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کل یہ بیعت توڑ دے گا، یا خدا کو پتہ نہیں تو تھا اجازت ہے کہ میں وہ آیہ مبارک مبارکہ میں پڑھوں؟ اجازت ہے شیخ صاحب میں وہ آیہ پڑھوں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ پڑھیں، آپ پڑھیں. اجازت دیں. شیخ صاحب کا ادعا یہ ہے کہ یہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی بیعت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ اسے راضی ہے. کیا آیا یہی کہہ رہا ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اگر جھوٹ دلیل ہونا تو سب نبی ہیں، سب ولی ہیں، سب بلکہ سب اللہ ہیں. اگر جھوٹ ہی بات کو مانا جائے، جھوٹ کو دلیل کی حیثیت سے مانا جائے، تو پھر تو کسی بھی مدعا کو مانا جاتا ہے نا. اب شیخ صاحب ادعا کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کو نہیں مانتے. اب دنیا میں کب کسی شیعہ نے بولا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ لعنت ہے ایسے شیعہ پر. ٹھیک ہے نا. جو قرآن کو نہیں مانتا تو وہ ابو بکر تھا. شیخ صاحب اب میں آیا پڑھنے لگا ہوں نا. شیخ صاحب میں آیا پڑھنے لگا ہوں، خاموش رہیں. آپ نے اتنی بات کی ہے. نہیں ایک منٹ نہیں، ابھی میں آیا پڑھوں گا پھر آپ بات کریں گے. میں آیا پڑھوں گا پھر آپ بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو جو قرآن کو نہیں مانتا تھا وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ عائشہ ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر کی انہوں نے مخالفت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی اور قرآن مجید کے اوامر کی کہ اہل بیت علیہ السلام شیخ صاحب میں ایک آدمی بولے گا نا. شیخ صاحب باری باری بات کریں گے. محمد سلمان صاحب، محمد سلمان صاحب خاموش. پاس نہ کوئی علم ہے، نہ آپ کے پاس مناظرے کے کوئی اصول ہے. آپ دعویٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دلیل کو چھوڑ کرتے ہیں. او بھائی مناظرے کا پہلا اصول یہ ہے شیخ صاحب، آیات دیکھتی ہیں قرآن کے رد کے اندر قرآن کا ایک حکم منسوخ جو ہوتا ہے نا، ناسخ منسوخ آپ جانتے ہیں، وہ قرآن. او بھائی چپ کرو نا. مناظرے کے پہلا اصل یہ ہے کہ ایک آدمی بات کرے گا بیک وقت.
او بھائی کوئی ہے ادھر ماڈریٹر لے کے آؤ. اس آیت میں سے کچھ ایمان والوں کو نکال رہے ہیں یا اللہ کے رضا کی نفی کر رہے ہیں. مجھے قرآن کی آیت دکھائیں کہ اس آیت کی تو وجہ سے پھر سن لو نا اس آیت کا شیخ صاحب، حکم سن لیں. میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں، جی. قرآن یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. اجازت دیں نا، آپ خاموش ہو جائیں. میں نے جی. جب آپ سے کہا کہ اجازت دیں گے میں قرآن کی وہ آیات پڑھوں جس سے آپ نے استدلال کیا ہے، تو آپ نے کہا پڑھیں، تو پھر بیچ میں شروع ہو گئے. تو میں قرآن ہی تو پڑھنے لگا تھا. آپ نے کہا تھا کہ شیعہ کون سا قرآن کو ایسا نہیں مانتے ہیں. کیا ہے جو قرآن نہیں مانتا؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں وہ کون سا ہے جو خاموش ہو نہیں جاؤ نا مانتا. بھائی، خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو. جو قرآن کو نہیں مانتا ہے وہ تاریخ میں ثابت ہے. وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے بیعتیں توڑ دی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت جو نص قرآن میں موجود ہے ان کی عصمت ہے اس کو مخالفت کی ہے. قرآن کو جو نہیں مانتے تھے وہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے خلفاء ہیں. محمد سلمان صاحب اب آتے ہیں اس آیہ کی طرف، اب آتے ہیں اس آیہ کی طرف. محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے، آیہ پڑھنے دو. شیخ صاحب آیہ پڑھنے دو مجھے. آپ ایک پوائنٹ پہ بات کریں، ایک پوائنٹ پہ. جب وہ پوائنٹ حل ہو جائے اس کے بعد آپ دوسرے پوائنٹ پہ آئیں. آپ سے ایک پوائنٹ پہ بات نہیں ہو رہی، ایمان صدیق اکبر. پوائنٹ یہ ہے اس ایمان سے ہم نے تو کہہ دیا صدیق اکبر کو ہم سب خلائق میں افضل مانتے ہیں، سب خلائق میں افضل مانتے ہیں. آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. آپ بھاگ رہے ہیں. آپ نے خود کہا کہ آیت، میں نے آپ سے کہا نا آیت پڑھو، آپ آیت تو پڑھ نہیں رہے، تو مجھے پڑھنے دو آیت. ایمان سے آیت پیش کی ہے. یہاں پہ کوئی ہے بھائی؟ ادھر لے کے آؤ نا اپنا کوئی ماڈریٹر لے کے آؤ، کیونکہ یہ شخص بات نہیں کرنا ادھر ہمیں. صرف آپ نے جواب دینا ہے، باقی نہیں. شیخ صاحب آپ نے آیے قرآن سے استدلال کیا نا، مجھے اجازت دیں گے آیہ پڑھوں؟ تیار ہے، لیکن آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آپ اپنے جو نقطہ اختلاف ہے اس سے نہیں ہٹاتے ہیں، آپ بھاگتے ہیں نقطہ اختلاف سے. شیخ صاحب محمد سلمان صاحب، محمد سلمان صاحب، محمد سلمان صاحب، میں نے پڑھی ہے کہ اس میں ایمان والا اللہ نے کن کو کہا ہے، اس کے رد میں محمد سلمان صاحب اب ایک دفعہ میرے گفتگو کے بیچ میں بولیں گے نا تو میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، کیونکہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ جب ایک شخص کو آپ نے خود اجازت دے دی کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں پھر اس کو پڑھنے نہیں دے رہے. اب ایک دفعہ بھی بولا نا تو آپ میوٹ ہو جائیں. اس کو میوٹ کر دو بھائی، اس کو میوٹ کر دو، ختم میوٹ. جب تک میں گفتگو ختم نہیں کروں گا یہ بیچ میں نہیں بولے گا. میں آپ کو سنانے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں تو آپ اچھی طرح سے سن لیں کہ آیہ میں کیا لکھا ہے. یہ ان لوگوں کی بے وقوفی، ان لوگوں کی جہالت، ان لوگوں کی عوام فریبی. قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن یہ آیت صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اس میں ابو بکر کا ایمان ہے. آیت تو پہلے سے اچھی طرح سے دیکھ لو. محترم ناظرین، قرآن مجید سورہ مبارکہ فتح ہے، سورہ مبارکہ فتح ہے. یہاں پر آیہ نمبر ہے، اللہ آپ کو بلا کرے 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا. پر اگر وہاں پہ کوئی منافق تھا تو یہ اس آیہ میں شامل ہی نہیں ہے سرے سے. اللہ صرف کس سے راضی ہوا؟ مؤمنین سے راضی ہو گیا. منافق اگر ہے تو راضی نہیں ہوا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ساتھ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، اس درخت کو قطع کس نے کیا؟ عمر نے کیا تھا نا. اس درخت کا دشمن کون تھا؟ عمر نے قطع کیا تھا نا، اس کو کاٹ دیا تھا. وہی درخت جس کا ذکر قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کو توڑنے والے عمر نے اسی درخت کو پر قلم بھی کیا تھا، قطع کیا تھا اس نے. جب وہ کیونکہ اس نے بیعت توڑ دیا تھا، فوراً توڑ دیا تھا بیعت کرنے کے بعد. جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. جن سے پس اللہ راضی ہوا ہے، پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مومن ہے. اگر منافق نے بیعت کی تو اللہ نے اس سے راضی نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. منافق کے دل میں جو بیعت بھی کرے وہ جھوٹا بیعت ہوتا ہے، سچی بیعت ہوتی ہے، اس سے راضی ہے نہیں. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس کے بعد فتح قریب اس کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فتح قریب جس سے راضی ہوا ہے. شیخ صاحب یہ باتیں آپ کی سطح سے بلندتر ہیں. جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، خاموش میری بات سنو اچھی طرح سے، میں جب ختم ہو جاؤں گا میں آپ کو باری دوں گا. جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں گا پھر اس کا کہ فتح قریب کیا. اس کے بعد
یہ آیا نمبر کون سا ہے؟ یہ آیا نمبر تھا 18 میرے محترم ناظرین، آیا نمبر 18۔ اب یہ لوگ آیا نمبر 10 کو نہیں پڑھتے، یہاں پہ اس سے پہلے آیا نمبر 10 بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، جو آپ سے بیعت کریں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ سے وعدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کے گرفت ان کے اوپر ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون وفا کرتا ہے کون وفا نہیں کرتا۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، ان بیعت کرنے والوں میں شیخ صاحب قرآن نے خود خبر دی کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا وہ اپنی ہی ہلاکت، اپنی ہی عذاب، اپنی ہی بدبختی کے لیے اس بیعت کو توڑے گا۔ محمد سلمان سن رہے نا؟ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا آهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اس بیعت پر ثابت قدم رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ نے کہا کہ اس میں ابو بکر کا ایمان ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی دو طائفوں کی، لوگ بیعت کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایک بیعت پہ قائم رہے گا، ایک بیعت کو توڑ دے گا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر نے بیعت کیا، اب یہ کہ اس نے بیعت پہ قائم رہا ہے یہ سے ثابت تو نہیں ہوتا۔ جس نے بیعت پہ قائم رہا ہے، جس سے اللہ راضی ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بیعت، شجرہ کا بیعت، وہاں پہ کس بات پہ بیعت ہوئی تھی؟ بخاری میں دیکھیں، اس میں کئی احادیث ہے کہ موت پہ بیعت ہوئی تھی۔ محمد سلمان صاحب آپ سن لیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پلیز سمجھ لیں، میری باتوں کو سوچ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، پھر رد کر لینا، میں آپ کو مائک کھول دوں گا، اچھی طرح سے سن لیں، تاکہ اب بات کریں گے نا، میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اب سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ بیعت کس بات پہ ہوتی؟ موت پہ، کہ ہم جنگ میں لڑیں گے، مریں گے، لیکن بھاگیں گے نہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو غزوہ ہوا ہے، یہ سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ خیبر سے کچھ پہلے ہے۔ خیبر جو ہے میرے محترم ناظرین، خیبر کس سال کو ہوا تھا؟ خیبر سنہ 6 کو ہوا تھا، سنہ 5 کو یہ ذی الحجہ میں یہ بیعت ہوا تھا، بیعت رضوان حدیبیہ کا۔ اس کے بعد ذی الحجہ میں ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے، 2 ہفتے ٹھہرے تھے، اس کے بعد چلے گئے تھے خیبر کے لیے۔ تو خیبر میں میرے محترم ناظرین کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بیعت کیا تھا؟ اچھی طرح سے سن لو محمد سلمان، قرآن تم نے ایک آیت پڑھی ہے، دوسری آیت کو تم نے چھوڑ دیا، اور جنہوں نے بیعت توڑی ہے اس کو تم نے فراموش کیا ہے۔ اچھی طرح سے سن لو، جب اس بیعت کے 2 ہفتے بعد، یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ خیبر ہے۔ خیبر میں کس کو فتح قریب ناصر ہوا ہے؟ وہ تو پتہ ہے سب دنیا کو، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، امیر المؤمنین کو، نفس الرسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو فتح قریب ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے وہ کون ہے؟ شیخ صاحب ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری۔ اب دیکھو شیخ صاحب دیکھو، چاپ دار الفکر میں بس 2 منٹ پھر میں خاموش۔ چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 258 ہے، ملاحظہ کریں، یہاں پر حدیث نمبر ہے 4395، حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے، 4395۔ ذہبی نے تلخیص میں بھی کہا حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث کیا ہے؟ ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے کہا سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے جنگ کے لیے۔ فلما اتاها بعث عمر، جب وہاں پہنچے تو عمر کو کہا کہ جاؤ یہود کے ساتھ خیبر میں ان کے ساتھ قتال کرو۔ وبعث معه الناس، اس کے ساتھ لشکر کو بھی بھیج دیا عمر کو، کیونکہ علی علیہ السلام کے آنکھوں میں آشوب چشم تھا، بیماری تھی، ان کو بھیج دیا کہ بھئی تم جاؤ خیبر میں لڑائی کرو، اور لشکر کا کمانڈ بھی اس کو دے دیا۔
الى مدینۃ منقصب فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه. تو وہاں پر جو ہی جنگ شروع ہو گئی ہے عمر اور اس کے ساتھی سب بھاگ گئے، بھاگ کے آ گئے. وجاء فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. شیخ صاحب یہ اچھی طرح سے دیکھو، یہ صحابہ، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح ہے، ذہبی نے بھی تصحیح کی ہے. صحابہ واپس پہنچے، سب نے یجبنونه، سب نے شہادت دی ہے کہ عمر تو بڑا بزدل آدمی ہے، یہ بھاگ گیا جنگ سے. اور بیعت کیا تھا 2 ہفتے پہلے، بیعت رضوان، کہ موت پہ بیعت کی تھی نا، بھاگ کے پہنچ گیا یہودیوں سے، بیعت فوراً توڑ دی یا نہیں دی؟ توڑ دی. وَيُجَبِّنُهُمْ. اچھا، اور یہ الٹا عمر صحابہ کو گالی دے رہا تھا کہ بزدل تو یہ ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ہٹا دیا. اچھا، اس سے پہلے والی حدیث ملاحظہ کریں، 4393 4393 صحیح، ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ تھے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ تھا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر میں جنگ کے لیے بھیجا تھا. فسار بالناس وانهزم حتى رجع. خیبر میں جنگ کے لیے گیا، وہ واپس بھاگ کے آ گیا. تو اب شیخ صاحب، جس نے بیعت توڑا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فلا تولوهم الادبار فانه من يولي دبره يومئذ الا متحرفا الى قتال او متحيز الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو آپ کے دونوں خلیفے، انہوں نے ثابت ہو گیا کہ یہ نہ فاروق ہیں اور نہ صدیق ہیں، انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے اور بیعت اپنی توڑ دی ہے، اور یہ کذاب ہیں اور یہ جہنمی ہے. اب بات کرو، مائک کھول دو ان کا. مائک کھول دیں. آپ کی ساری جھوٹ پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں اللہ نے 2 طائفہ کا تذکرہ کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت مبارکہ میں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بیعت توڑنے والے طائفہ کا کن الفاظ کا آپ نے معنی کیا، مجھے وہ بتائیں. آپ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ نے کہا جی وہ صدیق نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جو سیاستہ کی کتابیں نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا کہ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. دعویٰ یہ ہے میرا کہ قرآن پاک نے ان کو ایمان والا کہا ہے، اللہ نے ان سے راضی ہوا ہے. اب آپ نے کہا جی بیعت توڑی ہے. اب قرآن کی آیت سے آپ ثابت کریں نا، قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ وہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لا رہے ہیں جو غیر معروف کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خود فرمایا تھا اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا کہ نبی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور میں کئی احادیث کر سکتا ہوں آپ روایت کو لے کر قرآن کے معاملے میں. تو قرآن نص قطعی ہے، نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کو اصول مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے، دلیل کسے کہتے ہیں. ایسے تو کل کو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی خبر واحد لا کر کے کہے گا یہ حکم اس خبر واحد کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. آپ نے قرآن سے دکھانا ہے کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. آپ نے یہ بات کی ہے کہ قرآن نے 2 طائفہ کا بیان کیا ہے، ایک بیعت برقرار رکھنے والے اور دوسرا طائفہ بیعت توڑنے والا. آپ مجھے بتائیں قرآن کی کس آیت کے اندر ہے پورے قرآن میں کہ جناب وہ جس نے طائفہ نے بیعت توڑی ہے یہ ان کی وضاحت ہے. یہ آپ نے مجھے چیز جو ہے نا وہ دکھانی ہے. میں نے صدیق کا لفظ نبی کی زبان مبارک سے آپ کو دکھا دیا ہے بخاری کی. آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، کیوں؟ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، آپ اس کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں، نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں.
آپ نص قطعی کے مقابلے میں مجھے نص دکھائیں قرآن کی نص کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو ہے یہ بیعت توڑی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو ایک مرتبہ مومن کہہ دیتا ہے اللہ کو قیامت تک کے احوال کا پتہ ہوتا ہے، پھر اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ مومن ہے کافر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو مومن کہہ رہا ہوں کل انہوں نے بیعت توڑ دینی ہے. میری اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. یعنی آپ اللہ کو وہی جو آپ کا عقیدہ ہے نا اللہ کے متعلق ودا والا، وہ جو آپ تقیہ کرتے ہیں نا وہ عوام کے سامنے تقیہ کھل رہا ہے. وہ سراند اس تقیے کی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کو کل تک کا پتہ نہیں ہے کہ کل یہ ایمان پہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. یعنی جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے بہت ساروں نے بیعت توڑنی بھی ہے. اللہ نے ایمان والا ان کو غلط کہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کو، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جس کو ایمان والا کہا ہے قرآن میں نص قطعی کے ذریعے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قیامت کی صبح تک ایمان والا ہی رہے گا، اور جس کو اللہ نے کافر کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک کافر ہی رہے گا. اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ ادھر ادھر چھلانگے لگا کے عوام کا ذہن تو منتشر کر سکتے ہیں، لیکن دلائل کی دنیا کے اندر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. اور بخاری شریف کے اندر ہے، اب میں قول پیش کر رہا ہوں اپنے امام، میرے امام میں حضرت علی میرے سر کا تاج ہے. حضرت علی جوتیاں میں اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھتا ہوں، ان کے پاؤں کی خاک میں اپنی آنکھوں میں لگانا سرما سمجھ کے میں سعادت سمجھتا ہوں. اس طرح جب اعظم کا جنازہ رکھا ہوا تھا، راوی کون ہے یہ بخاری کی حدیث میں آپ دے رہا ہوں، پڑھنا آپ کا مطالعہ نہیں ہے. ابن عباس راوی ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں راوی، کہ میں کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص آیا میرے کندھوں پر ایسے پونیاں رکھ کر جو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا ہے. اب یہ علی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ ہم علی کو بھی نہیں مانتے، یہ علی کہہ رہے ہیں میں حضرت علی کی وہ بھائی دلیل دے اپنی رہا ہوں کہ کتابوں سے جھوٹی معصوم روایات مانتے ہیں، نقل نہ کرو. خطا مانتے ہیں. میری بات سنو، میری بھی بات سننی ہے آپ نے، اب میری بھی سننی. یا تو آپ کہیں کہ نبی نے صدیق مناظرے کہا کا اصول غلط آپ کہا، توڑ رہے ہیں نا. یا تو مناظرے کا ماننا اصول پڑے یہ گا. ہے کہ آپ شیعہ حدیث پیش کریں نا، غلط شیعہ کہا، حدیث پیش کریں. آپ کو ماننا پڑے گا. آپ اللہ پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ نبی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ حضرت علی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی زبان مبارک سے سنا اکثر کہ نبی فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ بیٹھے، فلاں جگہ داخل ہوئے، میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ان کے تذکرے سنے. میری بات پوری ہونے لگی، ابھی بولنا نہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، بخاری میں یہ حدیث صحیح موجود نہیں ہے. اللہ کے اور نبی جھوٹ نے سے حق ثابت نہیں کا ہوتا. مکان جنت میں دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے جنت میں حضرت عمر کا مکان دیکھا ہے. اس اور بھائی کا مطلب ہے آپ نبی کی بات بھی نہیں مانتے، خدا کی بات بھی نہیں مانتے، علی کی بات بھی نہیں مانتے، وگرنہ میری ان باتوں کو آپ دلیل کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے. ادھر ادھر کی جو بونگیاں نہیں مارنی کہ آپ ادھر چھلانگ لگائیں ادھر چھلانگ لگائیں. بتائیں کہ قرآن کے اندر کہاں بیعت توڑنے والوں کا تذکرہ کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. قرآن کا جواب قرآن کے الفاظ میں دینا ہے. حدیث میں نبی نے فرمایا کہ صدیق، 2 شہید اور 1 نبی احد پہاڑ تیرے اوپر موجود ہیں. تو اب بتائیں صدیق نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ نے اب نبی کی زبان سے اس کی تکذیب دکھانی ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے نبی کی زبان سے اکثر دیکھا. حضرت علی کی زبان سے آپ نے دکھانا ہے کہ جناب نے ان کو ایمان کی نفی کی ہو. بولے میری باتوں کے جواب دینے ادھر کی بات نہیں کریں. شیخ صاحب آپ مناظرے کے اصول جانتے ہیں کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو خصم کے لیے قابل قبول ہو، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی کتابوں سے قرآن دلیل کی دی، دلیل آپ نے کیا ہماری کتابوں سے دلیل دی ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن آپ کو قابل قبول نہیں ہے، نبی کا فرمان قابل قبول نہیں ہے، حضرت علی کی ذات قابل قبول نہیں ہے. میں نے 3 شخصیات پیش کی ہیں، اللہ کی ذات کو پیش بھائی کیا وہ پہلے قرآن کی ثابت تو ہو جائے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پہلے ثابت تو ہو جائے نا. چلیں بھائی اجازت دیں، اب ان کے باتوں کا جواب دے دیتے ہیں. اب اس کو میوٹ کر رہے ہیں کیونکہ میرے بیچ میں بول دے گا جیسے میں خاموش تھا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ ابو بکر مومن ہے، عمر مومن ہے.
یہاں پہ ابو بکر عمر کا نام تو نہیں ہے نا، نام تو نہیں ہے، صرف بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر بیعت کرنے والے سے راضی ہو گیا یا خاص بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا؟ بات یہ ہے، اگر قرآن میں ایک ایسی آیا ہو کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ نے اس سے راضی ہو گیا تو پھر بات ان کی صحیح ہے. لیکن اگر قرآن میں اس طرح نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ میں ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، اور ان بیعت کرنے والوں سے راضی نہیں ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، جن کے فلان فلان صفات ہیں، تو پھر تو یہ ثابت نہیں ہوتا نا کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ اسے راضی ہو گیا. قرآن یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ اسے راضی ہو گیا. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی وہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو بیعت میں برقرار رہے گا، اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا. اور سب کے نزدیک، محدثین مفسرین کے نزدیک سب کو پتہ ہے کہ فتح قریب یہاں سے مراد کیا ہے؟ فتح خیبر ہے. فتح خیبر. تو اللہ جس مومن سے راضی ہوا ہے وہ فاتح خیبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں بتا دیا کہ ایسے گروہ نے بھی بیعت کی جو اپنی بیعت کو توڑ دیں گا وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے ان کے اپنے صحیح احادیث سے ثابت کیا کہ ان کے شیخین ابو بکر عمر نے انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے. یہ کیسے صدیق بنے بھائی جنہوں نے بیعت کر کے فوراً توڑ دیا؟ موت پہ بیعت کیا، اس کے بعد فوراً 2 ہفتوں کے بعد اس کو توڑ دی، سب کے سامنے شرم بھی نہیں کیا. حالانکہ اس زمانے میں عرب بڑے غیرت مند ہوتے تھے. دیکھیں ایک بہت بڑا واقعہ ہے غزوہ خندق. کف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک ضربت نے اسلام بچایا، قرآن بچایا، توحید بچایا. اسی وجہ سے آپ مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں آج، اسی کے صدقے سے. وَإِلَّا سب صحابہ مشرک ہو جاتے. وہ کب تھا؟ جب عمرو بن عبد العزیز آیا تھا مسلمانوں کے سامنے حلب مبارز کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کا سامنا ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کیوں ادھر آئے ہو؟ ہمارے آپ سے دشمنی نہیں ہے عمرو، قریش والے ہم سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کیوں آئے؟ آپ واپس چلیں. اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں چلوں گا، جاؤں گا. مجھے لوگ عورتیں مجھے تانے دیں گے کہ یہ جنگ سے بھاگ کے آیا، علی سے ڈر کے بھاگ کے آیا. اس نے وہاں پہ موت قبول کی، بھاگ نہیں گیا. لیکن آپ کے شیخین سب کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کیا انہوں نے اپنی بےغیرتی کی وجہ سے. بھاگ کے آگے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر معروف کتاب ہے. آپ جاہل ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ غیر معروف، یہ بہت مشہور کتاب ہے. یہ کتاب المصدق علی الصحیحین اسی نہج پہ لکھی ہے جو بخاری مسلم اس پہ لکھی ہے. اور اس کے مصنف اپنے زمانے میں مفسرین کا امام، محدثین کا امام تھا. اب یہ غیر معروف کتاب ہے. جاہل کے نزدیک تو سب کتابیں غیر معروف ہوتے ہیں. کون جاہل کہتا ہے کہ مصدق علی الصحیحین غیر معروف کتاب ہے؟ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا نا، آپ ایسے پگڑی لگا دیا آ گئے کہ مولوی صاحب ہے. یہ آدمی حالت یہ ہے اس شخص کی، کہہ رہے المصدق علی الصحیحین یہ غیر معروف کتاب ہے. یہ کتاب مصادر میں سے، مراجع میں سے بہت مشہور، معروف اور معتبر کتاب ہے. اور پھر اس نے نہیں کہا، صرف اس نے تو نہیں کہا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا. آپ کو کیا معلوم کہ محمد بن عثمان بن قائم شمس الدین الذہبی کون ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ جو شخص کہتا ہے کہ مستدرک غیر معروف کتاب ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ذہبی کون ہے. ذہبی محدثین کا امام ہے، جرح و تعدیل میں اس کا ثانی نہیں ہے. اس نے تصحیح، اور کٹر ناصبی شیعہ کا دشمن ہے، اس نے تصحیح کیا کہ شیخان بھاگ گئے تھے. تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی بیعت کیا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ آیا پڑھ کے ہمیں سمجھا دو کہ ابو بکر کیسے مومن ہے. 2-3 دفعہ اس کو کہہ دیا، اس شخص کو اس نے آیا پڑھ کے سنا آپ لوگوں کو کہ ابو بکر، ایسے ہی کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے. تو آیا پڑھ کے دکھاؤ نا، لفظ بلفظ ترجمہ کرو تاکہ ہم دیکھیں وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں سورہ فتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیعت بڑا مقدس ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ وہاں پہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہا ہوتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے، جھوٹی بیعت کر کے اس کو توڑے گا تو اس کا عذاب کتنا عظیم ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا نا. تو فمن نکث فانما ينکث علی نفسه. قرآن کی ایک آیت کو پکڑتے ہو، ہاں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ آیات پہ ایمان ہے، کچھ آیات پہ ایمان نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے شیخ صاحب. جو اس بیعت کو توڑے گا، خود قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی ہلاکت، اپنی بدبختی، اپنی جہنمی ہونے کے لیے اس کو توڑے گا.
ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو اس بیعت پہ، جس عہد اللہ کے ساتھ اس نے عہد کیا اس پہ قرار رہے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بھاگ گئے ہیں بیعت توڑ کے، یہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان سے بڑا کذاب ہے ہی نہیں ہے، جس نے اللہ سے سب کے سامنے وعدہ کیا، اور ان کو اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو اس بیعت کو نہ توڑتے شیخ صاحب۔ اب پتہ چلا کہ قرآن پہ کس کا ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا نا شیخین کا ایمان نہیں تھا قرآن پر، رسول کے معجزات دیکھے ابو جہل نے تصدیق نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح آپ کے شیخین نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے دیکھا، ان کے معجزات دیکھے، تصدیق نہیں کیا۔ دلیل کہ اگر تصدیق ہوتا، ان کے دل میں ایمان ہوتا تو بھاگ نہ جاتے، کیونکہ انہوں نے جب وعدہ دیا تھا مریں گے بھاگیں گے نہیں، وعدہ دے کر بھاگ گئے تو پتہ چلا کہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے بیعت توڑ دی۔ اچھا، اب آپ نے جو احد والی روایت پڑھی ہے اس کا جواب پہلے سن لو۔ یہ کتاب الاحتجاج لشیخنا الطبرسی، جب یہ اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہے تو میں بھی اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو کہا تھا مناظرے کا اصول یہ ہے کہ دوسرے مخالفین کی کتاب سے پڑھیں، تو اس نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ احد میں جدید دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا۔ تو یہ دیکھو، یہ کتاب الاحتجاج طبرسی جلد نمبر 1 چھاپ اسوہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ملاحظہ کریں، ایک یہودی سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ جو تھے عظیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، موسیٰ کے پاس بہت سارے فضائل ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے۔ تو اس کے اس جملہ فضائل میں سے اس یہودی نے یہ ذکر کیا کہ پہاڑی نے موسیٰ سے بات کیا، اللہ نے ان کے لیے پہاڑی سے بات کروا دیا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہہ دیا وَلَئِنْ سَارَتِ الْجَبَلْ وَصَبَّحَتْ مَعَهُ لَقَدْ عَمِلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهُوَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، اگر موسیٰ کے ساتھ پہاڑی چل پڑا ہے اور پہاڑی نے موسیٰ کے ساتھ تسبیح پڑھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑا معجزہ ہوا ہے۔ فرمایا اذ كنا معه على جبل حراء، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبل حراء پر، اذ تحرك الجبل، جبل حراء ہلنے لگا، فقال له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قر فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق شهيد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حراء سے کہا کہ خاموش رہ، برقرار رہ، اپنی جگہ پہ رہ، تجھ پہ نبی ہے یا صدیق شہید ہے۔ تو وہاں پہ کون تھا اس کے ساتھ؟ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام تھے نا، ابو بکر عمر تھے ہی نہیں۔ فقر الجبل مجیبا لامرہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومنتہیا الی طاعتہ، تو اس وقت جبل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرتے ہوئے خاموش ہو گیا، آرام پا گیا اور اس کی طاعت کرنے لگا۔ اور اس کے بعد دوسرے معجزات بھی ذکر کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، پھر آپ نے ذکر کیا کس کا؟ کہ صحیفہ کا۔ او بھائی، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو کہا کہ میں کاش اس کے صحیفے کے ساتھ محشور ہوتا نا، وہ دیکھ لو، یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ۔ اچھا، الفروع من الکافی للکلینی جزء رابع صفحہ نمبر 545، عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کنت دخلت مع ابی الکعبہ، میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امام علی سید الساجدین علیہ السلام کعبہ میں داخل ہو گئے، فصلی علی الرخامۃ الحمراء بین العمودین، کعبہ شریف کے اندر داخل میں 2 ستون ہیں، ان 2 ستونوں کے درمیان ایک لال پتھر پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اس لال پتھر پر میرے والد صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اچھا، نماز پڑھی ہے۔ فی هذا الموضع تعاقد القوم ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او قتل الا يرد هذا الامر في احد من اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کچھ صحابہ آئے تھے غدیر سے پہلے، کیونکہ عائشہ نے ان کو رپورٹ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں، اور عائشہ نے رپورٹ دی تھی، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے حجۃ الوداع میں، آپس میں عہد کیا تھا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ امر خلافت ان کے اہل بیت میں چلے جائے، قیامت تک اجازت نہیں دیں گے، ایسا کام کریں گے۔ اچھا،
قلت ومن کان، میں نے والد صاحب سے پوچھا کون تھے وہ لوگ؟ کان الاول والثانی وابو عبیدہ، اس میں ایک نمبر 1 شامل تھا، اور نمبر 1 عائشہ کے ابا جی، والثانی حفصہ کے ابا جی، وعبید بن الجراح، وسالم ابن الحبیب، اور سالم مولا حذیفہ بھی وہاں پہ تھا، دوسری روایت میں عثمان بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے، یہ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کبھی ان کی طاعت نہیں کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کعبے میں جا کر قسم کھا کے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے خلافت پہ قبضہ کرنا ہے اور قیامت تک خلافت و امامت اہل بیت علیہ السلام کو نہیں جانے دینا۔ جی سر، اب بولیں۔ محمد سلمان صاحب، طبیعت صاف ہے آپ کی؟ جی، آپ نے پہلی بات یہ کی ہے کہ میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، صرف میں کہہ رہا ہوں قرآن میں آیا ہے قرآن کے، حالانکہ یہ آیت پیش ہی میں نے کی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے نا، میں نے پوری آیت تو نہیں پڑھی ہے نا، پوری آیت پڑھ کے ترجمہ تو نہیں کیا نا۔ یہ آیت پیش ہی میں نے کی ہے، میں نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے یہ آیت، ٹھیک، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسری بات کہ جو بات میں نے آپ سے پوچھی ہے اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا۔ آپ بات کو خلافت پہ لے جا رہے ہو، اس بات کو حجت الوداع پہ لے گئے، پھر آپ بات کو خیبر میں لے آئے، پھر آپ بات کو کہاں سے کہاں آپ نے بات کو گھمایا۔ میری ابھی تک بات وہی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المومنین، آپ نے کہا اس میں صدیق اکبر کہاں لکھا ہوا ہے، ابو بکر کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا اعتراض تھا۔ اس میں عمر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب جو الفاظ قرآن کے آپ نے پیش کیے، فمن نقص، میں ابو بکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ عمر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو اعتراض آپ نے کیا، میرا سوال آپ سے وہ ہے کہ توڑنے والوں میں قرآن کا جواب قرآن سے، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ آپ نے کہا کہ فمن نقص، اللہ نے کہا جس بات کو توڑ دیا، توڑنے والوں میں قرآن میں ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے، حالانکہ قرائن موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ رضیہ فعل ماضی ہے، آپ نے گرامر اگر پڑھی ہے تو اللہ راضی ہو گیا، یہ فعل ماضی ہے، یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے یا اللہ مستقبل میں راضی ہوگا، یہ فعل ماضی اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، اور جن سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جائے، اصول یہ ہے کہ دوبارہ قیامت تک اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک کھیل بن جائے گا کہ جیسے آج استاد راضی ہوتا ہے کل استاد ناراض ہو جاتا ہے، آج باپ اولاد سے راضی ہوتا ہے کل اولاد سے باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ، اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جائے پھر قیامت تک اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اس بات کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا، یہ آیت میں نے پیش کی تھی، لیکن آپ نے بات کو ایسے گھمایا ہے کہ سننے والا پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے آیت نہ پڑھی ہے، حالانکہ یہ آیت میری پڑھی ہوئی ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آیت نہیں پڑھی، پوری نہیں پڑھی نا، پوری پڑھ کے ترجمہ کرا نا۔ جواب دینا ہے، صرف بات کو لمبا نہیں کرنا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ سے ایک جواب مانگ رہا ہوں، پھر آگے بات چلاتے ہیں کہ فمن نقص جو قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں ابو بکر کہاں ہے، اس میں عمر کہاں ہے، مجھے نام دکھائیں۔ جیسے آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں نا، حالانکہ میرے پاس قرائن موجود ہیں کہ وہ بیعت کی تھی، یا آپ بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں کہ بیعت کی تھی درخت کے نیچے، لیکن توڑنے والوں کے نام مجھے قرآن میں دکھائیں۔ بس مجھے اس سے بات آگے کریں گے، پہلے اس کا جواب دیں گے۔ جی سر، دکھا دیتے ہیں۔ اچھا، جی سر، اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب بہت ہی بیچارے ہیں، اور ان کو اتنا نہیں معلوم کہ جس طرح قرآن حجت ہے، صحیح حدیث بھی حجت ہے۔ انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت، اور جب پریشر آ جاتا ہے نا، سنت سے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، صحیح حدیث سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اپنی صحاح سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن ہمیں قرآن سے دکھا دو۔ اور شیخ صاحب، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں سب، آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا، اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کبھی نہیں بولا کہ سب بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گئے جو مومن تھے اور جن کو فتح قریب عطا کیا گیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو وہ اپنی ہی بدبختی کے لیے توڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اور وہ جہنمی ہے۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو نہیں لکھا جی کہ ابو بکر عمر بھاگ گئے. بھائی صاحب لیکن وہ سب تھا جب یہ قرآن اتر رہی تھی نا, اس زمانے میں کسی کو شک ہی نہیں تھا. جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا, جس معاشرے میں وہ لوگ رہتے تھے, صحابہ رہتے تھے, مسلمان رہتے تھے, اس زمانے وہ تو سب کے سامنے کہ یہ لوگ بھاگ گئے. اور جب سب کو پتا کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور صحابہ اس کو گالی دے رہے ہیں کہ بھئی اس نے ہماری بے عزتی کرائی ہے یہودیوں کے سامنے, یہ بزدل آدمی ہے, جیسے میں نے حدیث دکھا دی ہے, تو اس کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. ابھی 1400 سال کے بعد, کیونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں چھپا دی, مخفی کرا دی, جھوٹی حدیثیں پہلا دی. ٹھیک ہے نا. جس کی امامت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, اس کی امامت کو آپ نے لوگوں کو ایسے بتا دی کہ بھئی صدیق اکبر, جس کا جھوٹا ہونا قرآن سے ثابت ہے, جس نے اپنے بیعت کر کے سب کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے, کفار کے سامنے, اللہ کی آیات نازل ہو گئی اسی بیعت پر, اللہ کے وعدے بھی کہ جو بیعت پہ پورا اترے گا وہ جنتی ہوگا, اور اللہ کا وعید بھی جو بیعت توڑے گا وہ جہنمی ہو. یہ سب دیکھ, اس کے باوجود وہ پھر یہودیوں سے بھی شرم نہیں کی. یار آج بھی تم لوگوں کو یہودیوں سے شرم نہیں ہے. وہ تمہارا جو بین بجا رہا ہے نا جو غزہ میں یہود, ٹھیک ہے نا, آج بھی تم اتنے ملک, تمہیں شرم کوئی نہیں ہے کہ اپنی عزت ہی بچا دو. تمہاری بہنیں, تمہاری مائیں ہیں, آج بھی تمہیں کوئی غیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسے بھاگ گئے بھائی, کہتے ہیں قرآن میں وہ بھائی اس دنیا کو پتا ہے. نام اگر ہوتا بھی نا تو تم اس نام کو مٹا دیتے قرآن سے. نام اگر ہوتا بھی تو کہہ دیتے کوئی اور عمر ہے, کوئی اور ابو بکر ہے. لیکن وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ بھاگ گئے. آپ کی کتابوں سے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کیا وہ بھاگ گئے. اچھا شیخ صاحب یہ ایک دفعہ پھر دیکھو قرآن نے کیا فرمایا. قرآن نے یہ نہیں بولا کہ میں سب سے راضی ہو گیا, یہ تو آپ کی غلط فہمی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. منافق خارج ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ مومنین سے راضی ہو گئے. منافق بھی بیعت کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا منافق. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. مدینے والے مہاجرین انصار یہ تو نفاق کے استاد ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اذ یبایعونک تحت الشجرہ, مؤمنین سے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم, ان پہ آرامش نازل کیا. اور جو بھاگ جاتا ہے اس کی آرامش ہے, اس کے پاس سکینہ ہے. جو حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کر رہا تھا, جو حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ واقعاً پیغمبر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب, اس سے تسلی عمر کے ابو بکر کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ واقعاً نبی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کے پاس سکینہ, وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, وہ جو اس کے پاس صاحب سکینہ ہے اور اس کے پاس فتح قریب ہے. اللہ نے اس کو فتح قریب عطا کیا, نشانی بتا دی اللہ نے. اور پھر بھی بتا دیا. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں نام دکھاؤ نا, اور نام کی ضرورت نہیں ہے, جو پورے معاشرے کو پتا ہے, سب صحابہ, یہ سامنے والا بھاگ گیا بھائی. آج اگر آپ کے معاشرے میں ایک کمانڈر ان چیف بہت ہی غلط کام کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو ایک دن کر کے, ایک دن ایک کو, دوسرے دن دوسرے کو, ان کو کمانڈر بنایا تھا نا, جنرل بنایا تھا کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو. بھاگ کے آ گئے تھے نا, اس کے لیے قرآن کی کیا ضرورت ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ گئے. اچھا ایک اور بھی دیکھو کہ یہ ان کا جو طریقہ کار تھا. میرے محترم ناظرین, میں ایک قرآن کی ایک اور آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ ان کا ایمان ہے, لیکن قرآن پہ بھی ان کا ایمان ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی ہے, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ آیت کبھی انہوں نے کامل نہیں پڑھی ہے, اور ایک دفعہ بھی ترجمہ نہیں کیا اس آیت کو, یہ بھی ان کا جھوٹ ہے. اچھا ایک اور آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, قرآن مجید فرقان حمید سے میرے محترم ناظرین, اس کے بعد ایک حدیث دکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ کریں, لقد نصرکم اللہ, سورہ مبارکہ یہ توبہ ہے, آیہ نمبر ہے 25 ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری مقامات پہ آپ کو پیروزی دی ہے, اور جنگ حنین کے وقت بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب آپ لوگوں کو اپنے تعداد پہ غرور ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, اور ان کو ایک شخص نے آنکھ بھی لگایا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد آج تو بہت زیادہ ہے. پتہ ہے وہ شخص کس نے آنکھ لگائی تھی؟ آنکھ سمجھتے ہیں نا, جو آنکھ بری آنکھ ہوتی ہے, شوم والی آنکھ ہوتی ہے, نحوست والی آنکھ ہوتی ہے, مسلمانوں کے لشکر کو, وہ ابو بکر تھے, ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہے.
جس نے مسلمانوں کے لشکر کو حنین میں برا آنکھ لگایا تھا، نحوست والی آنکھ کہتا یہ تو بات تو شکست ہو ہی نہیں سکتی جی. فلم تغن عنکم من اللہ عنکم شیئا، اور اس وقت یہ کثرت، صحابہ کی کثرت نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا مسلمانوں کو. اچھا، وضاقت الارض بما رحبت، اور زمین جو اتنی وسیع ہے، زمین جو اتنا بڑا، زمین بہت بڑا ہے، یہ آپ صحابہ کرام کے لیے بھاگنے کے لیے تنگ ہو گیا تھا جی. اور عربی سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے؟ کوئی اردو ترجمہ بھی ساتھ دکھاؤں آپ کو شیخ صاحب. وضاقت الارض بما رحبت، ارض گرچہ بہت وسیع ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ کو کیونکہ چھپنے کے لیے حنین کے کفار اور مشرکین سے ان کو جان بچانے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا، ان کو زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھا. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر آپ جو ہے اپنا تشریف جانتے ہیں نا شیخ صاحب جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، تشریف کو آپ صحابہ کرام نے تشریف اپنا کفار کے سامنے کر دیا اور سپیڈ سے بھاگ گئے. ثم ولیتم مدبرین کیا ہے؟ تشریف کو دوبر، آپ کو پتہ عربی زبان میں بڑا سخت لفظ ہے شیخ صاحب. قرآن بڑا ہی بانزاکت کتاب ہے، بڑا ہی ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لیکن جہاں پہ کسی کی قباحت بیان کرنی ہو نا تو وہاں پہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان کے لیے کوئی عزت چھوڑا ہی نہیں جی قرآن نے، کہ انہوں نے اپنی کس مقام کو، اپنی کس عضو کو مشرکین کے سامنے کیا اور بےغیرتی کے ساتھ بھاگ گئے. اور یہ کب کی بات ہے؟ سنہ 8 ہجری کی بات ہے. تو ان کے پاس کبھی سکینت تھا ہی نہیں. اچھا، ان بھاگنے والوں میں کون ہے بھائی؟ بھاگنے والوں میں ملاحظہ کریں، جن کو یہ کیا کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں. فاروق صاحب، ان کے فاروق صاحب ہیں شیخ صاحب. فاروق صاحب نے آپ کے لیے کوئی عزت چھوڑی نہیں ہے. اصلی فاروق کی طرف آ جاؤ، اصلی فاروق کی طرف آ جاؤ. آپ عنوان سے ہٹ گئے. نہیں، عنوان سے نہیں ہٹے. فاروق اب بتا رہے نا، جس آیا کو آپ نے بولا نا کہ انہوں نے بیعت کیا. خاموش، اس کو میوٹ کر دو، اس آدمی کو میوٹ کرو. عنوان سے نہیں ہٹے، میوٹ، خاموش. عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ انہوں نے بیعت کیا. اللہ بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا. اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بیعت توڑ دے، وہ بیعت کس بات کی؟ بیعت کھانا کھانے کا تو بیعت تو نہیں تھا کہ ہم نے کھانا زیادہ کھانا ہے، صدقات کھانے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کرائیں گے، ہم کھا لیں گے جی. بیعت اس بات کی تو نہیں تھی. بیعت اس بات کی تھی کہ ہم جنگ میں بھاگیں گے نہیں، قتل ہو جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. آیا آپ نے شروع کیا تو سن لو ابھی. ہاں سن لو، اب سن لو شیخ، ابھی آپ کی طبیعت بہت صاف ہونے والی ہے. طبیعت آپ کی فیصل آباد کے اس مولوی کی طبیعت بالکل. ہاں دیکھو شیخ صاحب، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری آپ لوگوں کی کتاب ہے نا. اوئے مسٹر شیخ، چاپدار خیال تراث العربی، اور چپ کرو شیخ. جب تک چپ نہیں کریں گے نا، خاموش. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکو. بات کریں گے بالکل میوٹ ہیں، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، بلا وجہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. صفحہ نمبر ہے 760، حدیث نمبر ہے 4322. اچھا، ابو قتادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ حنین ہوئی ہے تو میں نے ایک مسلمان کی طرف دیکھا کہ وہ ایک مشرک کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور ایک دوسرا مشرک ہے جو اس کے پیچھے سے مکر کر رہا تھا، اس کے پیچھے سے حملہ کر کے اس مسلمان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا، تو میں گیا اس مشرک کی طرف جو مسلمان کو پیچھے سے آ کے حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس پہ میں نے حملہ کیا. فرفع يده ليضربنه واضرب يده فقطعته. اب میں نے اس کے ہاتھ پہ ایک وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا. تو اس مشرک نے کیا اس نے مجھے اپنے بغل میں لے لی، مجھ سے کشتی لڑنے لگا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے زمین پہ گرا دیا. مجھے ایسا دبا دیا اس نے، ملعون نے، اس نے مجھے ایسا دبا دیا کہ میرا تو یہ ہو رہا تھا کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مجھے جو ہے میری جان نکال دے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، میری جان نکالنے کے چکر میں. تو سن لو، اچھا، ثم اخذني فضمني. اچھا، ثم ترک، پھر وہ کمزور پڑ گیا، اس نے چھوڑ دیا. فتحلل، پھر وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا تو میں نے اس کو دھکیل دیا، پھر میں نے اس کو قتل کیا. وانہزم المسلمون وانہزمت معهم. مسلمان بھاگ گئے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگنے لگا. یوم حنین جو قرآن نے کہہ دیا نا کہ مسلمان بھاگ گئے تھے، صحابہ کرام بھاگ گئے تھے، تو میں بھی بھاگ گیا. تو یہ تو ابو قتادہ ہے. فَإِذَا بِعُمَرْ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ. تو میں اس دفعہ دیکھتا ہوں کہ عمر صاحب بھی
انہیں بھاگنے والوں میں اسپیڈ سے، فل اسپیڈ بھاگ رہے ہیں تو میں نے کہا ما شأن الناس، میں نے عمر سے کہا کیا ہو گیا، لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا، سب بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ امر اللہ، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے، حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا تقدیر ہے، اللہ نے ہم سے مقدر میں بھاگنا ہی لکھا تھا، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ او شیخ ہو، سمجھ میں آئی؟ اب بات کرو شیخ، اب بولو، تو انہوں نے بار بار توڑا ہے نہیں توڑا، بولو۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اختلاف مناظر اپنی جگہ، لیکن آپ بات کرنے کی تمیز سیکھیں پہلے، یہ آپ کا انداز ہے نا، آپ ذاتیات پہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا وہ سب عنوان سے ہٹ کر ہیں، سب باتیں عنوان سے ہٹ کر ہیں، ان اب مجھے عنوانات نصیحت پر نہ کرو، الگ گفتگو کریں گے ہم، لیکن تم آپ اپنے ابو بکر، تم نے جو عنوان پہ بات کی نا، جو آیا آپ نے سنایا اس کا میں نے جواب دیا، اس کا جواب دے دو۔ آپ نے سب الفاظ میرے متعلق کہے ہیں، نازیبا بھی، غلط بھی، میں نے سنے ہیں، آپ نے آواز بنی، اخلاق کی جرت آپ کے اندر نہیں ہے دوسرے کی بات سننے کی، اخلاق کی جرت پیدا کرے اپنے اندر۔ آپ نے کہا ہے کہ اللہ بیعت کرنے والے سب مومنوں سے راضی نہیں ہوا، یہ جو الف لام ہے، میرا پہلا سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، آپ نے ادھر ادھر بات گھمائی ہے کہ توڑنے والوں میں نام ابو بکر عمر موجود ہے، آپ نے کہا یہ بیعت کرنے والوں میں مجھے نام دکھائیں، یہ الف لام جو المؤمنین پر داخل ہے، ان المؤمنین، یہ الف لام کون سا ہے؟ صرف یہیں سے ہم بات آگے چلائیں گے، اتنا جواب دینا ہے 2 لفظوں کے اندر، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں، آپ کو اس کا جواب نہیں آئے گا۔ المؤمنین سے ادھر ادھر بات، المؤمنین سے مراد یہ ہے کہ منافقین سے اللہ اللہ راضی نہیں ہوا، منافق اس میں داخل نہیں ہوتے۔ الف لام میم، جو الف لام داخل ہے المؤمنین پہ، یہ کون سا الف لام ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس کا یہ الف جواب لام دیں، پھر عہد میں ہو اگلی سکتا ہے، بات الف لام عہد ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہے، جو ہے وہ جواب دے، جو آپ کے یہاں، پھر میں اس کا الف جواب لام دوں گا۔ عہد، الف آپ کی لام عہد، گرامر کا مجھے اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ، جتنی الف آپ لام عہد، جانتے ہیں۔ الف لام الف عہد لام ذہنی، کون سا ہے، کتنی اس کی قسمیں، الف لام الف کون سا لام عہد، ہے؟ عہد، وہ کون سا ہوتا ہے، اس کی تعریف کر دیں گے۔ آپ بتائیں نا، آپ نے پوچھا، آپ الف لام عہد نہیں پتا آپ کو؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ یعنی وہی جو معہود ہیں، وہی وہ مومنین جو پتہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کون سے لوگ مومن ہیں، کون سے لوگ مومن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، انہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں، یہ الف لام کون سی الف لام ہے؟ وہ جو ذہنی کیا ہوتا ہے، الف لام عہد آپ کو نہیں پتا؟ الف لام وہ ایک چیز ہوتا ہے جو مخاطب اور متکلم کے ذہن میں۔ چلیں بھائی، عربی کا امتحان لیتے ہیں، آ جاؤ شیخ صاحب، تم اسی آیا کا تم ترکیب کرو، میں بھی ترکیب کرتا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاثابہم فتحا قریبا۔ آپ بھی ترکیب کرو، میں بھی ترکیب کرتا ہوں، چلیں۔ آپ جواب دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ سوال کریں، میں بتاتا ہوں، صرف الفاظ کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں، ہم نے کیا قرآن کے الفاظ نہیں پڑھے۔ آپ بتائیں المومنین پہ الف لام کون سا ہے؟ آپ بتاؤ، میں نے تو جواب دے دی۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نے بتا دیا بھائی، آپ راضی نہیں ہیں تو آپ اشکال کر دو، کہہ دو یہ مجھے پسند نہیں آپ کے جواب، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی مزید سوال ہے، میں نے ایک دفعہ جواب دے دی نا کہ الف لام عہد۔ وہ عہد کیا ہوتا ہے، عہد ذہنی کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ سن لو، ایک دفعہ بتا دیا، آپ سن نہیں رہتے نا۔ عہد یہ ہوتا ہے ایک چیز جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں معہود ہو، کیونکہ الف لام تعریف کے لیے ہوتا ہے نا، تعریف، اور یہ نکرہ کو ختم کرنے کے لیے، اس کو معرف کرنے کے لیے الف لام داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ الف لام میں مختلف اس کے اقسام ہیں۔ ایک دفعہ وہ ہوتا ہے کیونکہ متکلم اور مخاطب کے ذہن میں، اب سن لو نا بھائی، سوال کیا تو سن لو، ایک چیز جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں وہ اس کا اشارہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ الف لام، اس کو الف لام عہد کہتے ہیں۔ جی ہاں، جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں نا، اب میرا آپ سے چیلنج، آپ اسی آیت کا آپ ترکیب کریں،
اسی آیت کا ترکیب کریں. لقد رضی اللہ، لام کون سی لام ہے؟ قد سے کیا مراد ہے؟ رضی اللہ، رضی اللہ، یہ سب کا ترکیب کریں. چلو کر دو چلو، یا اللہ کر دو، بسم اللہ ابھی کر دو. ٹھیک ہے، لام کون سی ہے؟ کرتا ہوں، میں ترکیب کرتا ہوں. کر دو اب جو بات چل رہی ہے پہلے اس کو تو نمٹا کر دو. لینا. لقد رضی اللہ، آپ اب جو بات چل رہی ہے اس کو تو نمٹا لینا. ترکیب کر دو نا. آپ نے یہ رضیہ مبنی یا بھائی معرب میں ہے؟ کہہ رہا ہوں میں پوری آیت کی رضیہ ترکیب مبنی یا آپ کو معرب بتاؤں ہے؟ گا. رضیہ یہ اسم ہے فعل ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں. معرب مبنی آپ اسم مجھے ہوتا بتا، ہے یا میں فعل تو ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے فعل ہے. یہ فعل بھی مبنی ہوتا ہے معرب ہوتا ہے. یہ فعل مبنی یا معرب ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اگر نہیں پتا آپ یہ کو سمجھتا ہے کہ میں نے آپ کو صرف بتایا اسم جو ہے علامات ہے. اسم جو ہے مبنی ہوتا ہے، فعل بھی مبنی ہوتا ہے معرب ہوتا ہے. یہ رضیہ مبنی یا معرب ہے؟ اسم مبنی ہوتا ہے، اسم مبنی بھی ہو سکتا ہے، بالکل. اسم مبنی ہوتا ہے، اسم بھی مبنی ہو سکتا اسم ہو سکتا ہے نا. ہے. اسم اسماء الافعال سب دیکھیں مبنی ہے. بات کرتے ہیں، اسماء الافعال سب مبنی ہے. ہم چلائیں گے اسماء الافعال سب بات مبنی ہم ہے. ایک طریقے سے چلائیں گے جس سے عوام کو مبنی سمجھ آئے. مبنی کیسے نہیں ہو شور سکتا؟ مچانے قبلو سے عوام بعدو، کو سمجھ نہیں آئے. قبلو حیثو، یہ اسماء میری ہیں. بات لما جو تو بھائی لما میری اسم بات ظرف مکان ہے، ظرف زمان ہے. لما جو حینیہ زمانیہ وہ مبنی ہے. اسماء میں سے بہت سارے اسماء مبنی ہیں، کیسے مبنی نہیں ہو سکتا؟ شیخ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اسم مبنی ہو سکتا ہے. اس کو نحو بالکل آتا ہی نہیں جی. اس کو نحو آتا ہی نہیں ہے. فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھ آپ پھر وہی بات آ گئی. میں نے آپ سے الف لام کا سوال کیا تھا، آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم الف کیا لام مبنی ہو آپ نے سکتا ہے؟ تو کیسے مبنی نہیں ہو سکتا اسم؟ میں نے تو انکار ہی نہیں کیا، میں نے تو آپ سے پوچھا ہے آپ اسم مبنی ہوتا استفہام ہے آپ یا کا معرب انکاری ہوتا تھا. استفہام آپ کا انکاری تھا. اچھا رضیہ جو ہے آپ نے بتایا نہیں، رضیہ مبنی ہے معرب ہے؟ یعنی آپ یہ میرے تو ایک بچے معافی کو پتا ضمیر کو ہے. جانتے یہ ہیں. تو ایک بچے کو پتا ہے کہ رضیہ مبنی یا معرب ہے. آپ کا فعل جھوٹ ماضی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کچھ نہیں آتا کبرے جی. ملا اس کو کر آتا ہی نہیں جی. ملا کر آتا خود ہوتا تو جواب دے دیتا. بیٹھے. یہ رضیہ مبنی ہے. کتنا بڑا جھوٹ آپ یہ نے بول فتحہ دیا، پر مبنی ہے، کتنا اور بڑا جو جھوٹ آپ فتحہ نے لام بول الفعل دیا، ہے کتنا یہ اس بڑا کی بنا جھوٹ کی بول علامت ہے. دیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں عام رضیہ. انکاری لقد رضی اللہ عن المؤمنین. حالانکہ اس کا ترکیب کرو شیخ. اب آپ کی گفتگو کا نچوڑ نکل آیا عوام کے سامنے کہ آپ خود صغرے کبرے ملا کر قضیے بنا کر نتیجہ نکالنے والے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا، استفہامیہ جملہ اگر میں نے بولا ہے اس کی وضاحت میں نے دینی ہے، وضاحت آپ دے رہے ہیں کہ میرا مطلب تھا استفہام انکاری. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے جملہ استفہامیہ بولا، اس سے استفہام سے آپ کا کون سا استفہام مراد ہے؟ شیخ صاحب آپ بولیں نا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی کی بات کریں. کون سا ہے جو المومنین کے داخل ہوئے، لیکن آپ نے خود ہی میرے معافی ضمیر کا بتا دیا، جس طرح آپ نے میرے ضمیر کا بتا دیا نا کہ میں انکاری ہوں، استفہام انکاری کہہ رہا ہوں، حالانکہ میری یہ مراد ہی نہیں تھی. آپ نبی پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ انکار کیا ہے ان کے ایمان کا. آپ امام علی پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ علی نے ان کے ایمان کا انکار کیا. کیوں آپ صغرا کبرا ملا کر قضیے ملا کر فیصلہ نتیجہ خود نکالتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جس کی بات ہے ہم وضاحت اس سے لیں. آپ دیکھیں اگر آپ کے چلے ہاں شیخ یہ صاحب الف جو لام مرضی آپ عہد بولیں. ذہنی ہے شیخ صاحب پھنس گیا. جو المومنین کو داخل ہے. پھنس گیا شیخ صاحب، نہیں پھنسا، آپ بھاگے ہیں. جو آپ الزام نے کہا آپ تھا صحابہ ترکیب کو کر دے کے رہے دیں ہیں گے نا. نا، ترکیب وہ ذرا کر آپ دینا نا. بھاگ رہے ہیں عنوان سے. چلے میں ترکیب کر دیتا ہوں. میں سایہ کا ترکیب کر رہا ہوں، آپ تصحیح کر دو. پہلے آپ نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا. آپ پہلے میری بات کا، میں نے یہ کہا تھا لفظ ب لفظ ہم آگے چلیں گے. جو آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، میں پوچھوں گا آپ بتائیں گے. اگر مجھے نہیں پتا میں مجھے نہیں آتا آپ بتائیں. آپ نے جواب نہیں دیا. الف لام یہ جو ہے نا المومنین پہ آپ کہہ رہے ہیں عہد ذہنی ہے آپ کے بقول، یہی کہا نا آپ نے. اور عہد ذہنی کہتے ہیں کہ متکلم. ہاں پھنس گئے ہیں الحمدللہ. یہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ پھنسا کون ہے. یہ عوام کو سمجھ آ گئی ہے پھنسا کون ہے. میں اپنے اسی نقطے پہ کھڑا ہوں جو پہلے وقت سے، پہلے منٹ سے میں جس نقطے پہ تھا. آپ نے بات کو پورے میدان میں بال کو گھمایا، لیکن میں پچ پہ ہی کھڑا ہوں. ابھی آپ نے بال کو پورے میدان میں گھمایا، لیکن میں اپنی پچ پہ کھڑا ہوں کہ لقد رضی اللہ. الف لام المومن کے اوپر جو ہے وہ کون سا؟ اگر یہ عہد ذہنی ہے تو الحمدللہ رب العالمین پہ جو العالمین پہ الف لام ہے وہ بھی عہد ذہنی ہوگا. پھر کہ متکلم ہر جگہ اور نہیں ہے وہ مخاطب الف کے لام ذہن میں الف. جو بات
الف لام عموم ہے وہ کون سا ہے؟ عموم. وہ عموم ہے. جی ہاں عموم ہے. عموم. تو آپ نے کہا یہ جو المومنین پہ الف لام ہے یہ عہد ذہنی ہے. اس کے اوپر آپ دیکھیں کوئی یہ دو دلیل طرح پیش سے ہو کریں. سکتے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب یہ الف لام جو ہے میں آپ کو بتاؤں یہ آیا کیونکہ آیا اگر اسی وقت نازل ہوا ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے تو الف لام عہد حضوری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب بیعت ہو رہی ہے اسی وقت اگر نازل ہوا ہے نا تو لازمی بات ہے وہ حاضر بھی ہیں تو عہد حضوری ہوگا. لیکن اگر یہ اس سے پہلے یا اس سے بعد ہوا ہے نازل ہوا ہے الف لام عہد ذہنی ہوگا. بہرحال اس سے منافقین خارج ہیں نا, منافقین خارج ہیں, مومنین سے منافقین خارج ہیں. اور پھر دوسرا جو شرط ہے اس میں سکینہ ہے جس میں سکینہ نہیں ہے اور جس کو فتح قریب نہیں ملا. آپ بال گھما رہے ہیں پورے گراؤنڈ میں پچ پہ کھڑا ہوں. میں نے یہ کہا ہے ان المومنین میں الف لام استغراقی ہے. اس کا پکچر چلا گیا جی, ویڈیو آپ کا کہاں گیا ہے؟ لائٹ بند ہو گئی ہے, لائٹ بند ہو گئی ہے نا ادھر. ہاں لائٹ نہیں ہے, شروع سے بھی نہیں تھا آپ کا لائٹ. شروع سے ہی لائٹ آپ کا نہیں تھا. لائٹ تو اصل میں اہل بیت علیہ السلام کو ہوتا ہے نا. وہ ایمان کی لائٹ نہیں ہے نا آپ کی, ایمان کی لائٹ نہیں ہے نا. حدیث پاک ہے نا آدمی کی زبان آدمی کی پہچان ہے. ہاں تو آپ کی زبان آپ کی پہچان کروا رہی ہے. شیخ صاحب آپ بھول گئے ہیں کہ قرآن نے کس کے دبر کا ذکر کیا. قرآن نے جب وہ صحابہ بھاگ رہے تھے نا تو قرآن نے کہا تھا کہ کس کا دبر ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ذاتیات پہ حملہ کیا. میں نے آپ کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کیا. وہ قرآن نے صحابہ کرام کا, ابو بکر عمر کے اس کے دبر کا ذکر فرمایا. ہاں بالکل بالکل, وہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے دبر کا ذکر کیا. میں نے آپ کی تشریف کا ذکر نہیں کیا. میں نے آپ کی تشریف کی ذکر نہیں کیا. دبر تشریف ذکر کس کا؟ قرآن نے ذکر کیا, شیخین کا, واجب بھاگ رہے تھے. المومنین پر استغراقی ہے. بات میں المومنین پر الف لام استغراقی ہے. جیسے العالمین الحمدللہ رب العالمین کہ تمام جہانوں کا رب ہے, یہ استغراقی الف لام. یہاں بھی المومنین تمام بیعت کرنے والوں سے ان المومنین تمام بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہوا ہے. یہ الف لام استغراقی ہے. تمام ذاتیات آ گئی, اختلاف اپنی جگہ, ذاتیات آپ کی لینگویج کا پتہ چل گیا. آپ اپنی لینگویج سے اپنے آپ کی ذات کا شخصیت کا میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ انتہائی بد زبان ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں. وہ آپ اتنی قبیح خطا کا مرتکب ہو رہے ہیں نا شیخ صاحب, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. کو پالنے والا کون ہے؟ میری بات سنیں, الف لام یہاں بھی استغراقی ہے. تمام بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا. المؤمنین, المبایعین نہیں, المؤمنین ہے. ان المؤمنین المؤمنین الف لام کی بات ہو رہی ہے نا کہ تمام بیعت کرنے والے مومن سے اللہ. المومنین پہ جو الف لام ہے وہ استغراقی ہے. عہد حضوری ہے, الف لام عہد حضوری یا ذہنی ہے. چلیں بھائی چلیں, آپ اپنی باری ختم کریں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. لام جو ہے نا قد, لام بھی تاکید کا ہے, لفظ قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے, آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ ہمیشہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن لینگویج آدمی کی جو ہے نا اس کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے. میری آپ کی پہلی گفتگو ہے. وہ پہلی وہ دیکھیں شیخ صاحب, ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو جب پتہ ہی نہیں ہے وہ ایسے مسائل پہ گفتگو کر رہا ہے. جب آپ نے نحو میں محنت ہی نہیں کیا تو آپ کو کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو سب کے سامنے شرمندگی کا سبب ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں آپ کو آپ جاہل ہیں تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے کہ کیوں مجھے جاہل بولا ہے. یہ دیکھیں اپنے الفاظ دیکھیں, اپنے الفاظ دیکھیں. حالانکہ میں نے ابھی تک آپ کو جاہل نہیں کہا, آپ کو ترکیب بھی نہیں آئی, میں نے پھر بھی جاہل نہیں کہا. میں نے آپ کو بولا ترکیب کرو نا, میں نے پھر بھی جاہل نہیں کہا. آپ نے وہ نام بھی پیش نہیں کیے جنہوں نے, آپ نے کہا قرآن نے کہا انہوں نے بیعت توڑی تھی, میں نے پھر بھی نہیں کہا کہ اس کو قرآن نہیں آتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی لینگویج انتہائی نامناسب ہے. میں پھر بھی اچھے الفاظ آپ کے لیے یوز کر رہا ہوں کہ نامناسب ہے, وگرنہ زبان ہم بھی رکھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس لیے آپ گفتگو کریں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں.
آج میں چلے میدان شیخ سے نہیں صاحب، بھاگ شیخ رہا، صاحب اب سن لو، اب سن لو، اب میری باری ہے، کھڑا اب ہوں، میری باری ہے شیخ۔ بات صرف پوائنٹ پہ کر رہا ہوں، آپ نے ابھی تک میرے پوائنٹ کی ایک بات کا جواب نہیں دیا کون سی کہ جواب نہیں دیا بھائی؟ لقد کس بات کا جواب نہیں دیا؟ تاکید کا لفظ قد بھی تاکید کے لیے، پھر لام اور قد دونوں تاکید کے لفظ ماضی پر، فعل ماضی پر داخل ہوئے، تو معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ دو تاکید کے حرف لام اور قد فعل ماضی پر، رضیہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ایسی ہے، فعل ماضی، میں اچھا آپ سے پتہ تصدیق چل گیا، کروا معرب مبنی کا نہیں پتہ چلا، ماضی کا پتہ چل گیا جی۔ آپ کی یہ مسکراہٹ، معرب آپ مبنی کا کا یہ نہیں پتہ چلا، فعل ماضی کا پتہ چل گیا، چلے جی، بڑی ان کو بڑی انہوں نے ڈسکوری کی ہے، فعل ماضی ہے جی، واہ جی واہ، نحویون کا امام آ گیا بھائی، فعل ماضی ہے جی، مزید بولیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا قرآن سے، آپ صرف یہ اب چلے بھائی، اس کو آتا ہے نا تو ترکیب کر کے دکھاؤ نا، ترکیب کر کے دکھاؤ شیخ صاحب۔ اندر کہ آپ کو کوئی چیز کی ایک بات کا جواب نہیں دے سکا، صرف میں نے اب چھلاگے سن لو لگائی ہیں شیخ، وکٹ، اب ہمیں بھی اجازت دو نا بات کرنے کی۔ میں اپنی پہلی وکٹ پہ کھڑا ہوں کہ آپ یہ آپ کا بتائیں وکٹ لام کب سے گر چکا تاکید ہے؟ کا لفظ قد تاکید کا رضی اللہ فعل ماضی ہے، یہ دو تاکید کے لفظ جب فعل ماضی پہ آ جائیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ جو ہے یہ فاعل ہے اس لفظ ماضی کا کہ ہو گیا، ماضی اللہ بیان کرے کہ ہو گیا، گویا کہ اللہ المؤمنین، یہ حروف میں کون سا حرف ہے؟ ہیں؟ سمجھ نہیں آیا آپ کی بات، حروف کتنے ہیں؟ کون سے حروف کتنے ہیں؟ حروف حروف تہجی کی بات عامل کر رہے بھی ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں حروف ہوتے؟ تو کیا مختلف اقسام ہیں، کون سے حروف کتنے ہیں؟ یہ جو ان ہے حرف ان، المومنین حرف سے پہلے جارہ ہے ان نا، جارہ ہے مجاوزہ کے لیے۔ المومنین سے پہلے لفظ ان ہے، ہے نہیں؟ ہیں جی، یہ عامل ہے یا پلیز نہیں ہے؟ خاموش ہے، پلیز کچھ آتا نہیں ہے ایسے یہ بولتے کوئی جا عمل کرتا ہے نہیں اب کرتا؟ دیکھو میں اس کو ترکیب کرتا ہوں، دیکھو آپ کو آتا تو نہیں ہے، اب مجھے ترکیب کرنا ہے، شیخ صاحب ایک منٹ تیار جاؤ۔ میری اعوذ بات باللہ کا من جواب آپ الشیطان نے الرجیم، نہیں ملاحظہ دیا، کریں آپ عزیزو، نے ترکیب اس طرح کی جاتی ہے، خاموش ہو جاؤ ایک دفعہ۔ لقد رضی اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لام ہے تاکید کے لیے، قد حرف تحقیق ہے اور تقلیل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کو ایک منٹ میوٹ کر دیں بھائی، اس کو میوٹ کر رہے ہیں، دوسرے جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ استفادہ کر لیں بھائی، اس کو کچھ آتا نہیں ہے ایسے لگ گیا، نحو تو تمہیں آتا ہی نہیں، ایسے ہی شروع ہو گیا نا، یہ نحو کے ابتدائی چیزیں۔ لام تحقیق کے لیے، قد حرف تحقیق اور تقلیل کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تحقیق کے لیے۔ رضیہ فعل ماض مبنی علی الفتحہ، فعل ماضی ہے مبنی ہے، اور اس کا فاعل ہے لفظ جلالہ، لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے۔ عن المؤمنین الجار والمجرور متعلقان برضیہ، جار مجرور متعلق رضیہ سے۔ اچھا، مؤمنین، اذ یبایعونک، اذ ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، جملہ یبایعونک وما فی حیزها مضاف الیہ، اذ اچھا، اور یہ ظرف متعلق ہے رضیہ سے، ظرف کا متعلق کیا ہے؟ اس ظرف کا متعلق ہے رضیہ۔ یبایعونک مضاف، جملہ مضاف الیہ ہے، جملہ مضاف ہے۔ یبایعونک فعل مضارع، فعل وفاعل ومفعول، وهذا الفعل فعل معرب مرفوع وعلامت رفعه النون، اس کے علامت رفع نون ہے، جو نون ہے، اور اس کا فاعل واو ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ واو، یہ واو خود ضمیر ہے، اس کا فاعل، اور اس کا مفعول کیا ہے؟ اس کا مفعول یہ کاف ہے، اذ یبایعونک، اور یہ کاف محلا منصوب ہے۔ تحت الشجرہ، تحت اسم ہے مبنی، اسم ظرف مکان ہے اور یہ مبنی ہے، اور یہ مضاف ہے، الشجرہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ظرف متعلق ہے یبایعونک کی، متعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ترکیب کیا جاتا ہے۔ فعلم، یہ فا حرف عطف، وہاں ہنا فا الفاء الفصیحہ، اس کو فا فصیحہ بولتے ہیں یہاں پر۔ کیوں فصیحہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر مقدر میں ایک سبب ہے جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے، اس کو فا، اس لیے فا فصیحہ بولتے ہیں۔ اس کو کیا آتا ہے؟ علم فعل وفاعل، وهذا فعل ماض مبنی على الفتحہ على لام الفعل، یہ فتحہ پر مبنی ہے جو لام الفعل پر ہے، اور اس کا فاعل مستتر ہے جوازن، اور اس کا تقدیر ہے ہوا، فعلم۔ ما، یہ ما موصولہ ہے بمعنی الذی، اور یہ محلا منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی علم کے لیے،
ما موصول فی قلوبہم یہ صلہ ہے، اور یہ صلہ یہ جو صلہ ہے یہ اس کا محلن کوئی اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ صلہ ہے. اوکے. الجار والمجرور فی قلوبہم، الجار والمجرور متعلقان بھی فعل عموما یعنی کائن او کان اس طرح کے، وہ اس کا متعلق جو ہے تقدیر میں. قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ، اور یہاں پر جو عائد ہے وہ اسی کانا کا جو فاعل ہے یا کائنون کا جو فاعل ہے وہی عائد ہے، وہ ضمیر ہے جو عائد کرتا ہے صلہ کی طرف. اب یہ باتیں آپ کی سطح سے بلند ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیزیں، حالانکہ یہ چیزیں نحو کی ابتدائی چیزیں. فأنزل، فا حرف عطف، أنزل فعل وفاعل، وهذا الفعل ماض مبني على الفتحة التي هي على لام الفعل، وفاعله ضمير مستتر جائزا تقديره هو. سمجھ میں آئی نا؟ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتحہ پر، اور اس کا فاعل مستتر ہے جوازن، اور اس کا وہ ہوا ہے. اچھا. السکینہ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے انزلہ کے لیے. وَأَثَابَهُمْ یہ عطف ہے، واو حرف عطف ہے، جملہ عطف ہوتا ہے انزل السکینہ پر یا فعلمہ پر. اثابہم، اثاب فعل وفاعل ومفعول. اثاب فعل ماض مبنی على الفتحة وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. هم مفعول به محلا منصوب لأنها فاعل لأثابه فتحا قريبا. هذا المفعول الثاني لأنه بمعنى أعطاه ويأخذ مفعولين. اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، اثابہ کے دو مفعولین ہوتے ہیں، اور اس کا دوسرا جو مفعول ہے فتحہ ہے، فتحن، اور قریبا جو ہے فتحن کا یہ کیا ہے؟ نعت ہے، صفت ہے. یہ اس کا اعراب ہے. زندگی میں آپ اس طرح ترکیب نہیں کر سکو گے، زندگی میں کبھی نہیں کر سکو گے اس طرح جو میں نے ترکیب کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ایک چیلنج دیتا ہوں، جتنے علماء نے دیکھا اس میں ایک اشکال نکالیں، میرے اس ترکیب میں ایک اشکال نکالیں، بسم اللہ کریں. نہیں کر سکتا کوئی بھی. چیلنج ہے سب جتنے نحو پڑھاتے ہیں، ایک اشکال نکال دو، نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کہل ہے. اب بولو شیخ صاحب، کوئی اشکال ہے اس ترکیب میں؟ بولو کیا اشکال ہے؟ ہاں، سب سے پہلی بات کہ آپ نے ساری کی ساری آپ نے لفظ حرف واو کو جو ہے نا وہ فائل کہا ہے شروع میں. بالکل. یبایعون کا فاعل واو ہے، یبایعون کا فاعل واو ہے. یہ ضمیر واو ضمیر ہے یا علامت جمع نہیں ہے، یہ واو ضمیر ہے، اس کا یبایعون کا فاعل ہے. ہاں بھائی یبایعون ہم ضمیر جو ہے نا اس کے اندر مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا نہیں ہے، فاعل واو ضمیر ہے، واو ضمیر ہے، واو ضمیر ہے. آپ کو اس کو آتا نہیں، ایسے فضول آ گیا، اس کو نکال دیں. یبایعون کا فاعل واو ہے، ضربو کا فاعل واو ہے، ضربو کا فاعل واو ہے. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی. ایک صورت میں یہ نہیں ہو سکتا فاعل، ایک صورت میں. وہ کون سی اللغت اکلونی البراغیث، اکلونی البراغیث کے زبان میں اس میں بھی فاعل ہو سکتا ہے. اس کو میوٹ کر دیں، اس کو میوٹ کر دیں جو نحو سیکھنا چاہتے ہیں. نحو کے لیے یہ عرب کے سب نحات کے نزدیک یا اس شخص کو بالکل نہیں آتا. یبایعون کا فاعل جو ہے واو ہے صرف ایک لغت میں، وہ ہے لغت اکلونی البراغیث، کہ اس صورت میں واو جو ہے اس میں براغیث کیونکہ مذکور ہے، براغیث اس کا فاعل ہے، واو یہ زائدہ ہے، صرف اس صورت میں علامت جمع اس طرح کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی البراغیث جو ہے واو کے اس سے بدل ہو سکتا ہے، یا عطف بیان ہو سکتا ہے، یا مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس صورت میں بھی یہ کوئی اکلونی البراغیث کے لغت میں بھی یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ واو فاعل نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو نحو میں سے کچھ بھی نہیں آتا شیخ صاحب، کچھ بھی نہیں آتا. یبایعون کا فاعل کہتا ہے واو نہیں ہے اس میں ضمیر. شیخ چلو جی کوئی بات نہیں. یہ ایسے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. یہ کیونکہ نحو ایک وحشی علم ہے، یہ انسان کے یادداشت میں نہیں رہتا. چلیں شیخ صاحب، آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین سب کے سامنے ایک مرتبہ پھر آپ نے ثابت کر دیا کہ مذہب شیعہ حق ہے. ہم آپ کی گفتگو کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں.
آپ نے سب کے سامنے ثابت کر دیا کہ مذہب شیعہ حق ہے میری بات اور مذہب آپ اہل ایک بیت منٹ علیہم کے الصلاۃ والسلام اور کی اتباع ہی اپنی معین ہے. جی سر بولیں. بات بند کرتے ہو، اپنی لوگوں کو سناتے ہو. یہ سب سے بڑی، یہ میری مجھے سب سے بڑی دلیل ہے کہ الحمدللہ میرے دلائل مضبوط تھے، وگرنہ آپ کے اندر اخلاقی جرت ہوتی تو میری بات نہیں سنتے. جب آپ دیکھتے تو ہو کہ اب میرے پاس جواب نہیں ہے تو مجھے میوٹ کر دیتے ہو اور پھر صرف اپنے تنظیم مارتے تو ہو. جب آپ کو آتا ہی نہیں نا میں آپ سے میری کیا نزاع بات کروں؟ میں جب وہی آپ کو ابھی پتہ ہی کہہ نہیں رہا ہے ہوں یبایعونک جہاں سے میں نے بات اتنے شروع کی ابتدائی تھی، چیزیں آپ اس کو کا نہیں معلوم. جواب ابھی تک نہیں آیا کہ آپ نے المومنین کا جو الف لام ہے نا، وہ بھی آپ کی آپ جہالت ہے. آپ کے ساتھ نظام بنتی نہیں ہے. کیوں؟ آپ صرف یہ آپ کی اپنی عقلی ترکیب ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا الف لام عہد ذہنی ہے، اس پر آپ نے دلیل دینی تھی کہ یہ عہد ذہنی ہے. اس پہ الف لام کو فلاں نے بھی عہد ذہنی کہا، فلاں حسین نے عہد ذہنی کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا. میں نے کہا یہ الف لام استغراقی ہے. میں نے دلیل دینی تھی فلاں نے استغراقی چلیں کہا، شیخ فلاں نے صاحب، کہا، چلیں فلاں شیخ نے صاحب، کہا، فلاں نے استغراق کہا. بھی ہونا یہ آپ کی لیکن اس دیکھیں آپ کی بات کی بڑی طرف جہالت ہے. آپ کہتے ہیں یہ جاہل ہے، لقد اس کو رضی پتہ کچھ اللہ، نہیں ہے، اس کو آتا دیکھیں کچھ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ استغراقی ہے. یہ بالکل اس شخص کو ہم عربی نہیں آتی نا. المومنین کا جو الف لام ہے، المومنین کا یہ الف لام جو آپ نے کہا عہد ذہنی ہے، اس پر آپ نے مفسرین کے حوالے دیں، وگرنہ میں حوالے دیتا ہوں کہ شیعہ تفاسیر کے اندر یہ المومنین پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے کہ تمام وہ مومن جو اس بیعت میں شامل تھے ان سے اللہ راضی ہوا. سن لیں، یہ الف بات لام ہوتی ہے جو استغراقی کو ہوتا سمجھ ہے آئے. کہ لیکن جو آپ مدخول ہے. خاموش ہو جاؤ یار، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ خاموش ہو جائے، ایک منٹ خاموش ہو جائے. ہنس کر اپنی زندگی اب آپ اوکے یہ شیخ بولنے صاحب، تھینک یو ہیں سر. اپنی آپ مرتبہ کے میں پاس یہ کچھ بات بولنے بند کے لیے کرتے ہے ہی نہیں نا. آپ وہ ایسے جہالت میں وقت ضائع کر رہے ہیں. الف لام استغراقی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو آپ کو جب آتا ہی نہیں ہے نا. ایک شخص اس کو مثلا وہ نہیں آتا، انگلش نہیں آتا، کہتا ہے میں آپ کو انگلش کے اسپیلنگ دکھا دیتا ہوں. وہ اس میں کیا لکھا؟ اسنیک. کہتا ہے انگلش میں سانپ کو، اسنیک کو کس طرح لکھا جاتا ہے؟ تو وہ سانپ کی تصویر بنا لیتا ہے نا. کہتا ہے مجھ سے مناظرہ کر لو آپ کہ یہ جو ہے اسپیلنگ میرا غلط ہے. سانپ کی اس نے ڈرائنگ کی ہے، شکل سے ڈرائنگ کی ہے. تو آپ سے کیا مناظرہ کریں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں الف لام استغراقی. اپنے علماء شاید دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں الف لام استغراقی ہے؟ اگر یہ الف لام استغراقی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے مومن ہیں، قیامت تک جتنے مومن آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا. الف لام یعنی اس کے جنس، اس جو المؤمنین ہیں، مؤمنین کے جتنے افراد ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. حالانکہ اس کے فوراً بعد اذ یبایعونک، سب مومنین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، خاص مومنین کی بات ہو رہی ہے جو درخت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا ہے؟ ان کے دل کے حال جانتا ہے، ان پہ سکینہ نازل کیا، ان کو فتح قریب دیا. تو لازمی بات ہے کہ سب مومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے. مثلا 2000 سال بعد میں مومن آئے گا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو مومنین وہاں پہ نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ خاص مومنین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ الف لام ہے، استغراق تو ہو ہی نہیں سکتا. یا الف لام عہد ہے، یا ذہنی ہے یا حضوری ہے. جیسے میں نے کہہ دیا ذہنی اس طرح ہے کہ یہ اگر آیا اس سے پہلے، اس بیعت سے پہلے یا بیعت کے بعد نازل ہوئی ہو. اگر بیعت کرتے وقت ہی نازل ہوا ہے تو حضوری ہے، کیونکہ وہ سامنے والے حاضر ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ میں دلیل دے دوں تو بہت واضح ہے. جیسے مثلا کوئی شخص کہہ لے نا کہ اردو زبان میں زبان کس کو بولتے ہیں، تو اس کے لیے دلیل لے کے اس پہ تو مناظر بنتا ہی نہیں ہے. چلیں بھائی، آصف بھائی کو تشریف لائیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف